सिलसिला टीवी हम सब का है। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हुस्रा अहमद कसाना। कुरान पाक की एक आयत है, वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया और बातिल चला गया, क्योंकि बातिल को तो जाना ही था। और बातिल बेसिकली आता ही इसलिए कि उसने जाना होता, और इसीलिए वो बातिल होता है। और आज हमने देख लिया कि जो जंग थी वो कैसे लड़ी गई, किस तरीके से लड़ी गई, और जो तरफैन और फरीकैन थे उनमें कितना फ़र्क था। लेकिन एक जो बुनियादी फ़र्क था वो ईमान का था। वो ईमान का था कि जिसके अंदर ईमान होता है वो ये नहीं देखता कि उसके पास असलहा है कि नहीं है, उसके पास वसाइल हैं कि नहीं है। वो कुरान पाक की एक और आयत भी है ना, कि हल्के हो, निकलो अल्लाह की राह में, खा हल्के हो या बोझल। आपके पास कुछ है या नहीं है, बस उसकी राह में निकल पड़ो। ये जो हमारा डीबी लिबरल्स है ना, वो उनके सामने जब इस तरह की बात करते हैं तो वो बड़े घबराहट से जाते हैं और अजीब से मुंह बनाने लग पड़ते हैं। डीबी लिबरल्स से मुराद दीन बेजार लिबरल्स। तो इसलिए उनको नहीं समझ आएगी इस बात की। आज भी ये सिलसिला चल रहा है और आज भी उसके ऊपर काम करने वाले लोग जो हैं उनको अल्लाह ताला फतूहात नसीब करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि देखिए, वो कहते हैं ना, ह्यूमिलिटी इन विक्ट्री, ये बहुत ज़रूरी होती है। और यही हमें इस्लाम सिखाता भी है। इस्लाम हमें सिखाता ही ये है। आपने फ़तह मक्का का देखा सिलसिला, उसमें क्या हुआ था? उसमें यही हुआ था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वहाँ पे मौजूद थी, उनके सामने जब फ़तह हो गई तो उन्होंने क्या फरमाया? कुरान पाक की आयत को कोट किया और फरमाया कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि आज जो भी है, जहाँ पे भी है, उसको अमान है। और फरमाया कि अगर कोई शख्स, खैर उसके तफसील में मैं नहीं जा सकता अभी, लेकिन यह है कि वो उन्होंने जो भी कहा वो हकीकत पर मबनी था। और आज उसकी जो बाज़गश्त है वो आज हम अफ़गानिस्तान में देख रहे हैं। और जब भी कोई भी शख्स, कोई भी ग्रोह, कोई भी कौम इन उसूलों के ऊपर काम करेगी तो उसको यही नताइज नसीब होंगे। फ़र्क यह है कि आपका ईमान है कि नहीं है। और इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ कुरान पाक की दूसरी सूरह के साथ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब तुम्हारे यहाँ ग्रोहों के ग्रोह आना शुरू हो जाएं तो फिर क्या करो? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, कि फिर अल्लाह ताला की तस्बीह करो, उसको याद करो, उससे माफ़ी मांगो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका फस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाब, कि जब भी आपको इस तरह की दरपेश हो मुश्किल, कोई भी मरहला पेश हो, और जब आप कामयाबी की तरफ लौट रहे हो, तो फिर ये ना समझें कि ये आपकी वजह से आपको कामयाबी दी गई है। ये कामयाबी और शिकस्त जो भी है ये अल्लाह की तरफ से है। और आज आपने देखा कि क्या हुआ, किस तरीके से वहाँ पे मामलात वो चले और क्या क्या हुआ वहाँ पे। इसकी तफसील में मैं जाता हूँ। दो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं कि एक तो ये है कि जो कुरान पाक की दो आयत, तीसरा मैंने आपको ये बताना था कि मुझे एक वो शेर भी आज याद आ रहा है। मेरा ख्याल है कि ये मौलाना ज़फ़र अली खान साहब का है। इसमें उन्होंने ये फरमाया था कि फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। किसी को शक नहीं होना चाहिए, किसी को शक नहीं होता, क्योंकि इसमें अल्लाह के उसूल वही हैं। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, ला तब्दीला लिसुन्नतिल्लाह। वो अपनी सुन्नत नहीं बदलता, उसके उसूल ता क़यामत वही हैं। फ़र्क हम में आ गया हुआ है। आज भी अगर हम फ़िज़ाए बद्र पैदा कर लेंगे तो रिजल्ट वही आएंगे जो कि बद्र में आए थे। ये उसका वादा है ना, और वो अपने वादे के खिलाफ तो जाता नहीं है। इसलिए आज भी जो लोग ये काम करेंगे उनको यही रिजल्ट नसीब होंगे
فرق یہ ہے کہ آپ کب اس کی طرف لوٹ کر واپس آتے ہیں، فضائے بدر کب پیدا کرتے ہیں، فرشتے اتریں گے آپ کی مدد کو. آپ نے دیکھا کوئی مقابلہ تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، آج میں آپ سے کچھ دل کی باتیں کرتا ہوں. مجھے یاد آ رہا ہے، میرا خیال ہے یہ 90s کی بات ہے، جب طالبان کی حکومت ہوتی تھی. میرا ایک دوست ہے، بہت بڑا صحافی ہے، اس کے ساتھ ہم گپ شپ لگا رہے تھے، تو اس کے ساتھ یہی بات ہو رہی تھی. تو وہ مجھے کہہ رہے تھے یار یہ کیسے یہ مقابلہ کریں گے، یہ تو نہیں مقابلہ کر سکتے کسی کا، اور بہت بڑی طاقت کسی بھی امریکہ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. تو میں نے کہا نہیں، ان کی کمٹمنٹ ہے، ان کی ایک کنوکشن ہے. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یار تم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو، یہ عجیب باتیں کرتے ہو تم. کیونکہ جب ہم 2+2 کی بات کرتے ہیں تو پھر تو واقعتاً یہی لگتا ہے نا کہ کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ دنیا کی خطرناک ترین اور سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ ایور آرمی فورس پوری کی پوری، اور ایسے ایسے ڈیزی کٹرز اور پتہ نہیں کیا کیا ویپنز. تو جب ہم 2+2 پہ دیکھیں گے تو پھر تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جب ایمان کی بات آتی ہے پھر وہاں پہ 2+2 نہیں ہوتا، پھر 2 جمع پتہ نہیں کتنے ہزار ہو جاتا. تو آج آپ نے دیکھ لیا، میں نے کل بھی آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ دس از دا سائیگون مومنٹ فار دا US. اور قرآن پاک کی ایک اور آیت یاد آ رہی ہے، کم من فیت قلیلۃ غلبت فیت کثیرہ، کہ بارہا دیکھا ہے کہ کسی چھوٹی فوج نے بہت بڑی بڑی فوجوں کو ناکوں چنے چبائے ہیں. آج وہی ہو رہا ہے، کیسے آگے لگا کے بھاگے ہیں وہاں سے. اور اس پہ میں ایک شو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آگ کیوں لگائی گئی تھی اور وہاں پہ کیا ہو کیا رہا تھا. میرے پاس کچھ انفارمیشن آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہاں پہ ایک ایکسس آف ایول تھا. یہ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ایکسس آف ایول، یہ ایکسس آف ایول وہاں پہ تھا. اور آج آپ دیکھیں کیسے ملا غنی برادر نے ٹیک اوور کیا ہے، اور ابھی کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہی آ رہا ہے کہ ہیل بی دا نیکسٹ پریزیڈنٹ. ایک غنی چلا گیا اور دوسرا غنی آ گیا، لیکن فرق دیکھیں، وہ غنی جو تھا وہ غدار تھا اور وہ آکوپائنگ فورسز کا اعلی کار تھا. امیر سعادتین، وہ جو ارطغرل میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اس طرح کا تھا. اور دوسرا غنی جو آ رہا ہے لٹا پھٹا ہوا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان میں جیل کاٹ چکا ہوا ہے، لیکن کیریکٹر ہے، ایمان ہے. یہ جو انہوں نے 3 لاکھ فوج بنائی ہوئی تھی، 3 سے زیادہ لاکھ، کہ جی ہم نے اس کے اوپر یہ کیا ہے، انویسٹ کیا ہے، وی آر ہیویلی انویسٹڈ. اور اس میں کیا ہوا جی، صرف ٹریننگ پر $83 بلین، میں نے آپ کو کل ویڈیو میں بتایا تھا، صرف ٹریننگ کے اوپر $83 بلین کھا گئے ہیں. یہ جو چیخ رہے تھے کرس الیگزینڈر اور دوسرے لوگ اور یہ سب کے جو ایک کوٹری جو تھی، پروفیٹیرنگ فیکٹری جو تھی، یہ کیوں چیخ رہے تھے؟ کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. طالبان تو نہیں ان کو رشوت دیں گے نا. انہوں نے کھانچے لگائے ہوئے تھے کہ امریکہ سے پیسے کھانے کیسے، اور دے نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ. اسی وجہ سے ان کی چیخیں نکل رہی تھی. آپ نے دیکھا کیسے ان کا استقبال ہوا وہاں پہ کابل میں. اگر لوگ اتنے تنگ ہوتے، سوائے یہ چند کے، کیونکہ یہ جس طرح ہمارے ڈی بی لبرلز ہیں نا، کچھ اس طرح کے ڈی بی لبرلز افغانستان میں بھی ہیں، اور وہ صرف پیسے کے لبرلز ہیں. وہ ان کو پیسہ دے دو جو مرضی کروا لو، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. وہاں پہ کچھ خواتین بھی اس طرح کی ہیں، جو یہ این جی او مافیا جو یہاں پہ ہمارے ہیں نا، اسی طرح کا این جی او مافیا وہاں پہ بھی ہے. ان کی دکانیں چل رہی تھیں. اب ان کو اپنی دکانوں کے ختم ہونے کا خدشہ ہے. خدشہ نہیں بلکہ یقیناً ہو جائیں گی، کافی حد تک ہو جائیں گی. کچھ کو تو شاید طالبان برداشت کریں گے. اسی طرح وہاں پہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہوا. مجھے آج میں نے 3 باتیں آپ سے کی ہیں، آج 3 شخصیات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. ان میں سب سے پہلے جنرل حمید گل صاحب مجھے آج یاد آ رہے تھے، اور بائی دا وے آج ان کی ڈیتھ اینیورسری بھی تھی. اور میں کہتا ہوں سلام ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے کاموں کے اوپر کہ دیکھیں طالبان نے کس دن ان کو گفٹ دیا ہے، کیونکہ طالبان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، اور وہ اوپنلی کہتے تھے، وہ ڈینائی نہیں کرتے تھے ہمارے کچھ لوگوں کی طرح
کہ جو ہوا دیکھ کے بات کرتے ہیں وہ نہیں اس طرح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میرے ساتھ ان کا بڑا ذاتی تعلق تھا اور مجھے بہت قربت رہی ان کی. اور میرے جرنلزم میں ان کا ایک بہت بڑا رول اس لیے تھا کہ میں نے پہلا جو ہماری ایک آرگنائزیشن تھی جو ہم نے بنائی تھی اکنامک کرسپونڈنٹ ایسوسیشن, اور آئی واز دی پریزیڈنٹ آف دیٹ آرگنائزیشن. میں نے ان کو وہاں پہ لاہور میں بلا کے پریس کلب میں ایک فنکشن کیا تھا, وہ بھی افغانستان کے حوالے سے تھا. میرا پہلا تعارف ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ افغانستان کے حوالے سے ہوا تھا. اور آپ یقین کریں کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ اس کا ٹاپک تھا افغان سچویشن اینڈ اٹس امپیکٹ آن پاکستان اکانومی. تو اس کے اوپر وہ آئے تھے بولنے کے لیے, اور مجھے انہوں نے کہا تھا, حالانکہ اس وقت وہ ریسنٹلی ریٹائرڈ تھے تو ان کا نام تو اس وقت بہت بڑا تھا ماشاء اللہ, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں آپ کے فنکشن میں ضرور آؤں گا. سو ہی آنرڈ می, اینڈ فرام دین آن آلویز ہی آنرڈ می. تو میں نے جب ان کو بلایا تو فنکشن ہوا. اب یقین مانیں کہ میں نے ان کو 1 گھنٹے کے لیے بلایا تھا اور وہ فنکشن 7 گھنٹے انہوں نے اسپیچ کی وہاں پہ. کین یو امیجن؟ ہی نیو ایچ اینڈ ایوری انچ آف افغانستان. میں حیران تھا کہ کیسے ان کو ایک ایک جگہ کا, ایک ایک ٹوپوگرافی کا, ڈیموگرافکس کا, ہر چیز کا ان کو پتا تھا. اور وہ ختم کرتے تھے اسپیچ, لوگ جو آڈینس تھے وہ کہتے تھے نہیں جی نہیں آپ کنٹینیو کریں. آپ یقین کریں ہم نے ظہر سے پہلے یہ شروع کیا, ظہر کی نماز بیچ میں آئی, عصر کی نماز بیچ میں آئی, ہم نے پڑھی, مغرب کی نماز کے بعد پھر جا کے ہم نے کہیں ختم کی. جسٹ امیجن. تو جس طریقے سے انہوں نے بتایا اور افغانستان کا مسئلہ ہمیں بتایا اور کیا کیا معاملات ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً کوئی 93 94 کی بات ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں آج مجھے وہ اس لیے یاد آ رہے تھے کہ ان کا دل, ان کی روح افغانی لوگوں کے ساتھ تھی, تڑپتے تھے وہ اس حوالے سے. اور آخر تک ان کا یہی رہا. آپ کو پتہ ہے وہ کتنے آپٹمسٹک آدمی تھے. دوسری شخصیت جو مجھے آج یاد آ رہی تھی وہ تھے قاضی حسین احمد صاحب. قاضی صاحب آپ کو پتہ ہے وہ خود بھی پٹھان تھے اور بڑا زبردست ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق تھا. قاضی صاحب کو بھی افغانستان کے ساتھ بڑا پیار تھا. ایک تو ویسے بھی لینگویج کے حوالے سے بھی ان کا اپنا کلچر, ایک افینٹی تھی. دوسرا ان کو فارسی بھی آتی تھی. ہی واز اے ونڈرفل پرسن. میں نے جماعت کے جو امراء گزرے ہیں ان میں بہت زبردست لوگ گزرے ہیں. قاضی صاحب کا ایک اپنا سٹائل تھا. تو افغانستان کے حوالے سے ہی یوزڈ ٹو بی ویری ویری آپٹمسٹک. آپ کو یاد ہے کہ 2001 کے بعد جب یہ امریکہ نواز اور بھارت نواز پٹھو آئے ہیں وہاں پہ, کئی دفعہ انہوں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آئیں. انہوں نے کہا نہیں, جب تک افغانستان آزاد نہیں ہوگا میں نہیں آؤں گا, جب تک یہ پٹھوں کی حکومت رہے گی میں نہیں آؤں گا. تو یہ کمٹمنٹس تھیں ان کی کہ کس طریقے سے وہ لوگ اپنی کاز کے ساتھ منسلک تھے اور کمیٹڈ تھے. تیسری شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد. ڈاکٹر صاحب جو تھے, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق تھا. اب یقین کریں جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے میں اس وقت بھی ان کو جا کے سنتا تھا. باغ جناب میں ان کا جب جمعے کا خطبہ ہوتا تھا ہم وہاں پہ جاتے تھے. ایون کہ پی ٹی وی میں جب ابھی پی ٹی وی کا حصہ بھی نہیں بنا تھا, جسٹ اے اسٹوڈنٹ, اس وقت میں ان کے جو پی ٹی وی میں ان کے دروس ہوا کرتے تھے وہ میں جا کے سنتا تھا. یہ جو تینوں لوگوں میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جیسے یہ سچے لوگ ہیں. میرا دل مانتا تھا کہ یہ سچے لوگ ہیں. اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تو علمیت اور ان کے جو قرآن کے اوپر کام ہے اس کے اوپر تو آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اسکالر وہ چلا گیا ہمارے درمیان میں سے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ وہ افغانستان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہوتے تھے کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. ان کی ڈیسٹنی کٹھی ہے. تو آج مجھے وہ بھی بہت یاد آ رہے تھے. مجھے یاد آ رہے تھے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ افغانستان کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں ایک اچھا تاثر جو ہے وہ استوار کرنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان اور افغانیوں کے درمیان ایک محبت کا رشتہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور ان لوگوں کا مقابلہ کیا جو کہ ڈی بی لبرلز ہیں. یہ وہ لوگ ہیں آپ جن کے سامنے آپ یقین کریں, میرے دوست ہیں کئی ان میں سے, ان کے ساتھ آپ سامنے کوئی دین کی کوئی بات کر دیں تو فوراً ان کے منہ کے اوپر ایسی وہ ہوائیاں اڑ جائیں گی
کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ہمارے ہارڈلی یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ جو ڈی بی لبرلز ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا ہوگا اور ان کو سمجھانا بھی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان تو یہ بھی ہیں، اور ان کو پتہ نہیں کیوں نفرت کیوں ہے دین سے، اور ایسے لوگوں سے جو دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں نفرت کرتے ہیں آپ ان سے، کیوں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ایون کچھ لوگ تو یہاں پہ بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، کہ جن کے سامنے یا جن کو اگر ذکر کرنا پڑ جائے کسی محترم صحابہ میں سے کسی شخصیت کا، تو وہ ان کا نام احترام سے نہیں لیتے. یعنی ان کی جدیدیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کیوں جی ان کی عزت کریں، کیا ہے وہ بھی تو انسان ہی تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو افغانستان کے معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہو سکیں. اور ایک یہاں پہ اور چیز بھی میں کہوں گا، اور وہ یہ ہے، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں ہم نے بھولنا نہیں ہے ان خاموش سپاہیوں کو جنہوں نے آج کا دن دکھانے میں اپنا ایک رول پلے کیا ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے ان کی قبریں افغانستان میں ہیں، چاہے ان کی قبریں پاکستان میں ہیں. ہمیں آج ان کو نہیں بھولنا، ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اور یہ جو خاموش سپاہی ہوتے ہیں نا، یہ ہماری شان ہوتے ہیں. اور اتنے لوگ ہیں، کچھ لوگ تو دنیا سے چلے گئے، اور کچھ لوگ جو زندہ ہیں، جو غازی ہیں، وہ بھی ہیں، اور جنہوں نے اس ملک کے خاطر، اس ملک کی سیکیورٹی کی خاطر اپنی جانیں دی، کچھ نے اپنے جسم دیے. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسموں کے ٹکڑے جو ہیں وہ کٹوا چکے ہوئے ہیں. میں کچھ لوگوں کو ایسے کو جانتا ہوں جو 3 دفعہ حملوں سے بچے ہیں، اور بایا وسکر بچے ہیں، یعنی 10 سیکنڈ پہلے اٹھے وہاں سے، یا 10 سیکنڈ پہلے بم کا حملہ ہوا اور وہ بچ گئے. کئیوں کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے ہیں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی گاڑیوں پہ خود کچھ حملے ہوئے ہیں، گاڑیاں تباہ ہو گئی لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. اس لیے ان خاموش سپاہیوں کو اپنے نہیں بھولنا، ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے بچے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج جو فتح، وہ ملا عبد الغنی برادر صاحب نے کہا نا کہ فتح نصیب ہوئی ہے، یہ جو فتح نصیب ہوئی ہے اس میں ان لوگوں کو ہم نے نہیں بھولنا کہ جنہوں نے پاکستان کے اوپر اور افغانستان کے اوپر ایک قسم کا احسان کیا، وہ ہمارے محسن ہیں. اور یہ جو طاقتیں جنہوں نے افغانستان کو یہاں تک پہنچایا، ان کو تو سبق ملے گا ہی، اور انشاءاللہ ملے گا. کیونکہ مجھے یاد آ رہا ہے وہ جو ولیم برائیڈن تھا، آپ کو یاد ہے جو فرسٹ اینگلو افغان وار ہوئی تھی، جس میں سے ایک بندہ انہوں نے چھوڑا تھا، اس پوری کیمپین میں سب کو اڑا دیا تھا. ان کا تو علاج ہوگا، اور کچھ کا تو ہو بھی گیا. اور آپ نے دیکھا کہ کابل ایئرپورٹ پہ کیا ہوا، کس طرح کیوس بنا ہوا تھا، اور بھاگنے کی کوششیں کر رہے تھے. یعنی فار گاڈ سیک، آپ ایک سپر پاور ہیں، بہیو لائک اے سپر پاور. آپ تو بھیڑوں بکریوں کی طرح بہیو نہیں کر رہے ہیں. یعنی آپ نے اتنا نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے. امبیسڈر صاحب نے وہاں سے جھنڈا اتارا ہے اور نکل گئے، بھاگ گئے. یو ایس امبیسڈر. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اس میں مجھے ایک بلکہ وہ یاد آ رہا ہے، ایک انگلش کا ورڈ ہے سالٹی گریٹ. یہ ایڈجیکٹو ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے موونگ بائی لیپنگ. آپ نے ہرن کو دیکھا نا، جیسے ہرن چھلانگیں لگاتا ہوا جاتا ہے، اور ایک 20 فٹ کی چھلانگ لگاتا ہے. تو یہ جو سپیڈ ہے، یہ جو موومنٹ ہے، وہ ہم نے دیکھی ہے. میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں اتنی سرعت کے ساتھ، اور اتنی لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ، اور اتنی سالٹی گریڈ وکٹری جو ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو. ہمارے جو لوگ ہیں پاکستان میں، یہ ان کے لیے بھی مبارک موقع ہے. دس از افغانستانز مومنٹ، دس از پاکستانز مومنٹ.
اور یہ ہمارے لیے اس پورے ریجن کے لیے انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ایک بہت بڑا ایک چینج لے کے آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ دیکھیے گا کہ اب یہاں پہ جو بڑے بڑے نیگیٹو مائنڈڈ لوگ ہیں ان کو شکست ہوئی ہے. اب وہ تھوڑا سا اسپوائلر کا رول پلے کریں گے, ٹھیک ہے نا, وہ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی سرشت میں ہے, وہ اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں. لیکن جو قوت خیر کی ہوتی ہے اس کے سامنے شر جو ہے وہ زیادہ دیر ٹکتا نہیں ہے. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ سورج طلوع ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے بلکہ, اور اس کو بھی دیکھیں گے یہ نصف النہار پہ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ مل کے اس ریجن کو بہترین بنانے کی کوشش جاری رکھنے کی توفیق دے اور ہم سب اس میں اپنا حصہ پلے کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم خاتون حضرات, میں حسر احمد کسانہ. قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا کیونکہ باطل کو تو جانا ہی تھا. اور باطل بیسیکلی آتا ہی اس لیے کہ اس نے جانا ہوتا اور اسی لیے وہ باطل ہوتا ہے. اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ جو جنگ تھی وہ کیسے لڑی گئی, کس طریقے سے لڑی گئی, اور جو طرفین اور فریقین تھے ان میں کتنا فرق تھا. لیکن ایک جو بنیادی فرق تھا وہ ایمان کا تھا. وہ ایمان کا تھا کہ جس हमारा टीवी हम सब